मखदूम शमसुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह जब इस दुनिया से रुखसत हुए, मनो सोना जहांगीरे इस दुनिया में छोड़ कर गए। आज उनके बेटों के पास भी वो नेमतें, वो जहांगीरें, वो सियासतें, अभी उनका बेटा MP है और हर दफ़ा रहा है, खुद भी होते थे, रहे। उनके पीछे एक बरकत का निज़ाम है। हाजी नाई को वो बात समझ ना आई। बरकतों का निज़ाम जब अर्श से चल पड़ता है तो फिर हाजी नाई जैसे बंदे उसे कैसे तोड़ सकते हैं, उसे कैसे तोड़ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा हवाला देता हूँ, छोटा सा हवाला। कुरान में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दीवार तोड़ी, गिर रही थी, और फिर उसको तोड़ के बनाया। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि आपने ये दीवार क्यों तोड़ी? फरमाया, इस दीवार के नीचे खजाना था, बच्चे छोटे हैं। मैं आपको ये कुरान का वाक़या बता रहा हूँ, कुरान में देख सकते हैं। बच्चे छोटे हैं, दीवार गिर जाती, लोग खजाना लूट लेते। बच्चे जब बड़े होंगे तो ये इन्हीं की अमानत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्यों? तो कुरान कहता है कि उनका बाप नेक था। और इब्न कसीर ने अपनी एक रिवायत में लिखा है, उनका वो बाप नहीं जो मौजूदा बाप था, जिसके ये यतीम बच्चे थे, ये जो फौत हो गया वो बाप नहीं, उनका 7 नस्लों पहले एक बाप, उनका दादा नेक था। नेकी ट्रेवल करती है, दुआएं ट्रेवल करती हैं, चलती हैं, और दुआएं चलती हैं। क्यों कहते हैं कि इस बंदे को किसी की दुआ है, इस फैमिली को किसी की दुआ है, इस बंदे को किसी की बद्दुआएं खाए जा रही हैं। वो बरकतें जो उसकी 7 नस्लों का पहला दादा था, उसकी बरकतों के आमाल, उसकी आमालों की बरकत जो उसने किए, वो बरकतों का निज़ाम और दौलत, माल और ख़जानों की हिफाजत का ज़रिया बना। अब वो अमल सुनिए। एक सहाबी बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि गुर्बत और तंगदस्ती ने मुझे घेर लिया। अर्ज़ किया आका की बारगाह में, यह हदीस है जिसका मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। गुर्बत और तंगदस्ती ने मुझे घेर लिया है, फ़क्र और फाक़े ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया है। और उसके बाद अपने दर्द को रोया। आका ने पता है क्या फरमाया? आका ने अजीब बात फरमाई, सुबहान अल्लाह। गौर से समझिएगा। फरमाया, जब तू घर में दाखिल हुआ कर तो एक दफ़ा सलाम, एक दफ़ा अस्सलाम कहा कर, यानी अस्सलामु अलैकुम, और एक बार सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ लिया कर। बस यही अमल है। जब भी घर में दाखिल हो, एक दफ़ा अस्सलामु अलैकुम और उसके बाद एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ लिया कर। दुरूद पाक पढ़कर, जो दुरूद पाक आता हो, एक दफ़ा सिर्फ बिस्मिल्लाह के साथ सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ लिया कर। सहाबी को मेरे आका मदीने वाले ने ये फरमाया। हाँ, उनके मिजाज में सुनना था और मानना था, बस सुना और माना। और उसके बाद वो सलाम अर्ज करके आका से इजाज़त लेकर वो चला गया। वो गरीब, वो तंगदस्त, वो नामालूम झोपड़ी में रहता था, वो नामालूम तिनकों की झोपड़ी में रहता था। उसके पास न खाने को था, न पहनने को था। फ़क्र व फाक़े, गुर्बत, तंगदस्ती का, जबकि उस दौर में आमूमी गुर्बत थी, आमूमी फाक़ा था। कुछ ही अरसे के बाद आका की बारगाह में हाजिर हुआ। गुलामों की कचहरी लगी हुई है, सहाबा अहले बैत बैठे हुए हैं, चेहरे अनवर का, रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं। वल्लैल की जुल्फ़ें हैं, वज़्ज़ुहा का चेहरा है, वो नूर है, वो मुअत्तर है, वो मुनव्वर है। वहाँ मुक़द्दस हस्तियाँ, वो मुक़द्दस महफिल है। आका की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया, गुफ्तगू की इजाज़त चाही और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब तो अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने इतना दिया है, इतना दिया है कि पड़ोसियों को भी बांट के खाता हूँ। बस एक अमल, जब घर में जा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह। हाँ, वो मर्द है या औरत। अक्सर मर्द हजरात सलाम करने में झिझकते हैं। मैं महरम की बात कर रहा हूँ, घर वालों की बात कर रहा हूँ। माँ बहन को सलाम करते हुए भी झिझकते हैं। नहीं, सलाम कह। फिर उसके बाद सिर्फ एक दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ ले, सूरह इखलास पढ़ ले, बस ये सूरत पढ़ ले। कोई कमज़ोर से कमज़ोर मुसलमान, क्या उसको सूरह इखलास नहीं आती होगी? और ये कितना छोटा सा अमल है, और गुर्बतों और तंगदस्तियों को ऐसे ढाल के रख दे, पिघला के रख दे, और ये गुर्बतों और तंगदस्तियों के ऐसे उठे बादलों को छुपा के रख दे। मैंने कई लोगों को बताया, बेशुमारों को बताया, और इसको बेशुमार लोगों ने किया।
مستقل مزاجی سے کریں، 2 دن کر کے دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ عمل کی قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں منہ سے بد دعا نہ نکالو؟ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے بد دعا لگ جاتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں اچھے بول بولو؟ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے قبولیت کی جو قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ عمل ہر پل قبول ہے۔ سورۃ اخلاص کا لمحہ لمحہ قبول ہے، اس کا ہر لمحہ قبول ہے، اور اس کا ہر لہجہ قبول ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کریں، حتیٰ کہ گھر والے سو رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ گھر کے اندر گئے تو آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، آپ نے پھر بھی گھر میں جاتے ہی سلام کرنا ہے۔ اگر سو رہے ہیں تو اتنی ہلکی آواز میں سلام کرو کہ ان کی نیند نہ خراب ہوئے۔ یہ حدیث کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں۔ اور قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص کو پڑھ لیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کو پہاڑ سے زیادہ نفع دے گا۔ جس عمل سے غربتیں ختم ہو جائیں، جس عمل سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، جس عمل سے برکتوں کے خزانے مل جائیں، برکت کا ایک ذرہ بھی مل جائے تو خدا کی قسم انسان دنیا کا سب سے تونگر اور سب سے امیر آدمی ہو جائے۔ جس عمل سے جیب سدا ہری اور بھری رہے، کیا آپ نہیں چاہتے؟ کیا کوئی ناممکن چیز ہے یہ؟ کیا یہ کوئی مشکل چیز ہے؟ کیا کوئی یہ ایسی چیز ہے جو ہم کر نہیں سکتے؟ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کوئی 40 دن کا چلہ کرنا ہے کیا؟ کیا کسی غار میں الٹا لٹک کے چلہ کرنا ہے؟ یا میں نے آپ کو کوئی ایسی غار بتائی ہے یا ایسا کوئی جنگل بتایا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ وہاں پر چلے جاؤ پھر روزی کھل جائے گی؟ میں نے آپ کو مدینہ والے کے موتیوں میں سے ایک موتی دیا ہے، سچا موتی دیا ہے۔ آقا مدینے والے کے فرمان میں سے ایک فرمان دیا ہے۔ میں نے آپ کو سورہ اخلاص دی ہے جو قرآن شریف کی ایک مبارک سورت ہے، چھوٹی سی سورت، جس میں ساری کی ساری اللہ کی توحید، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت ہے۔ اسے پڑھیں اور اپنی زندگیوں کی راحتوں میں اور خوشیوں میں ایسے کہ آپ کی نسلوں میں برکتیں، راحتیں اور خوشیاں پیدا ہو جائیں، اور آپ کے لیے خیر کے دروازے کھل جائیں، عافیت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں، اور برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں۔ صحابہ نے آزمایا اور مدینے والے نے فرمایا اس سے بڑی سند دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ بافیض کوئی چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے مدینے والے نے فرمایا۔ غور کریں کہ کس کا فرمان ہے؟ اور صحابہ اہل بیت جیسی ہستیاں، ہاں ان لوگوں کا آزمایا ہوا، ان لوگوں نے کیا، اور پھر اس کے بعد محدثین نے، مفسرین نے، بڑے بڑے صالحین نے، اور اس کو کیا بھی اور آگے چلایا بھی صحیح، اور اولیاء کرام نے زندگی میں اپنے آزمایا بھی صحیح اور لوگوں کو بتایا بھی صحیح۔ یہ وہ عمل ہے جو متواتر توارث کی نسل سے دنیا میں چلا آ رہا ہے، لوگوں کی زندگی میں پایا جا رہا ہے، اور اس سے فیض اٹھانے والے لوگ فیض اٹھا رہے ہیں اور وہ اپنے مقصدوں میں کامیابی پا رہے ہیں۔ یہ مشاہدات کی دنیا میں چلا آ رہا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو زندگی میں مسلسل آزما کے، جس سے انسان کو ایک ایسی زندگی ملتی ہے جس کی زندگی میں کوئی شک نہیں۔ ارے آزمائشوں کو چھوڑ دے، کس نے آزمایا، کسے فائدہ ہوا؟ صرف اور صرف اکیلا میرے مدینے والے کا فرمان ہے، یہی کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے۔ آزمائشیں تو ہم اپنے ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں۔ میرے اکیلے مدینے والے کا فرمان کافی ہے، ختم، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، بس میرے مدینے والے نے فرما دیا، اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے کسی اور اب ریفرنس کی، کسی حوالے کی، کسی تجربے کی اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے تو ایمان کمزور ہیں، اس لیے بیٹھے واقعات سنا دیتے ہیں۔ میرے پاس کئی غربت کے مارے، کئی تنگ دستیوں کے مارے آئے، میں نے انہیں بتایا اور انہوں نے کیا، اور اللہ پاک کے غیب کے خزانے ان کے ساتھ چلے۔ یاد رکھیے گا، رب سچا، رب کا فرمان سچا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سچے اور ان کا فرمان سچا۔ ان کی زندگی میں سچ ہے، ان کی زندگی میں خیریں ہیں، ان کی زندگی میں راحتیں ہیں، اور ان کی زندگی میں عافیتیں ہیں۔ سچ ہی سچ ہے، سچ ہی سچ ہے، اور سچوں کی زندگی بھی سچی، اور جو سچ کو اپنے دل میں سجا لے اور سچ کو اپنی زبان میں بول کی شکل میں دے دے، رب وہ سچی برکتوں کے دروازے اس کے ساتھ کھول دیتا ہے، اور جس کے ساتھ برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں
اور جس کے ساتھ برکتوں، خیریں اور راحتوں کے دروازے مل جاتے ہیں، پھر اسے کائنات کے بادشاہ بھی اگر فقیر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، ڈاکو اس کو لوٹنا چاہیں، خالی کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے، چور اس کو اچکنا چاہیں تو نہیں اچک سکتے، اور زندگیوں کے لوگ اور زمانے کے لوگ اور یہاں تک کہ پوری دنیا کی اگر مخلوقیں بھی یہ چاہیں کہ ہم اس کو منگتا کر دیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کو رب نے دے دیا اس کو دنیا مل کر بھی منگتا نہیں کر سکتی۔ تیری اور میری چاہت ہو کہ وہ سیٹیاں بجائے، وہ سیٹیاں نہیں بجائے گا، تو سیٹیاں بجائے گا، وہ سیٹیاں نہیں بجائے گا، کیونکہ تیرے ساتھ برکت کے خزانے نہیں ہیں مگر اس کے ساتھ برکت کے خزانے ہیں، اس کے ساتھ اعمال برکت ہے، اور اعمال برکت صرف اور صرف نبوی اعمال ہیں، مدینے والے کے اعمال ہیں، مدینے والے کی شفائیں، مدینے والے کی عطائیں، مدینے والے کی وفائیں میری آپ کی زندگی کا ساتھی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ لاجواب زندگی، لاجواب عمل، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ناممکن نہیں، وضو بھی شرط نہیں، آپ گھر میں داخل ہوں اور سلام کر لیں اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، بس کون سا مشکل ہے؟ بالفرض آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ کی عادت تو بنی نہیں ابھی، پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے، عادت نہیں بنی، آپ بھول گئے، آپ گھر کے اندر گئے، آپ کو گھر میں آئے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا، کچھ ٹائم ہو گیا، کچھ وقت ہو گیا، پھر آپ کو یاد آیا کہ آج تو میں آیا لیکن پڑھنا بھول گیا، جہاں بیٹھے ہیں، جہاں کھڑے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہیں کھڑے کھڑے گھر میں اسی جگہ اسی وقت پڑھ لیں، پہلے عادت بنائیں پھر عبادت ہوگی۔ آدمی کی عادت صحیح سے ہو نہیں پاتی، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اثرات بھی دکھنے لگے، ابھی عادت بنے گی پھر عبادت ہوگی پھر قبول ہوگی، عمل نہ چھوڑیں، ایک وقت آئے گا یہ قضا آپ کو حقیقت میں لے جائے گی، اصل پہ لے جائے گی، سچ پہ لے جائے گی، ایک وقت آئے گا آپ کا ایک دم کمپیوٹر آن ہوگا اور دروازے کے گیٹ پہ ایک دم کمپیوٹر آن ہوگا، اور مدینے والے کا یہ فرمان بالکل آنکھوں کے سامنے ایک روشنی کی طرح، کھلے چہرے کی طرح سامنے آپ کے آئے گا، اور آپ کے اندر سے سورۃ قل هو اللہ نکلنی شروع ہو جائے گی، اور جاتے ہی خود بخود سلام آپ کی زبان پہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو موتی دیا ہے آج کی اس نشست میں، اس موتی کو سنبھال کے رکھیں، یہ الجھن اور سلجھن کی نشست کا لاجواب سچا موتی ہے، اس کو ضرور کریں اور ضرور آزمائیں، اور ہاں یہ پیغام لوگوں کو دینا نہ بھولیں، لوگوں کو بھی دیں، اللہ کی مخلوق پیاسی ہے، اللہ کی مخلوق دکھی ہے، اللہ کی مخلوق تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، انہیں کوئی راستہ چاہیے، انہیں کوئی منزل چاہیے، یہ لاجواب منزل بھی ہے اور یہ لاجواب راستہ بھی ہے، جس کے ساتھ سند مدینہ ہے، جس کے ساتھ عرشی سند ہے، یہ بات میری نہیں، میں تو صرف ایک ڈاکیہ ہوں، یہ بات میری نہیں ہے، میں 2 نمبر ہو سکتا ہوں، مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، پر میرا پیغام 1 نمبر ہے انشاءاللہ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ آج کی نشست میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملوں گا دوسری نشست میں دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ الجھن سلجھن کے 6 پارٹ پورے ہوئے، ابھی کئی اور پارٹ باقی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ السلام علیکم۔